नादरीन, सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नमनगार ने मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी कादरी साहब का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है जो पेश खिदमत है। आपको बतला दें कि मौलाना रिफ़ाई जिलानी साहब रियासत कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो ऑल इंडिया मिली कौंसिल के कौमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और इसी के साथ साथ आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तासीसी रुकन हैं। आपको बतला दें कि आजकल मौलाना रिफ़ाई जिलानी साहब हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं और ये दौरा जामिया खैरुन्निसा सोनीपत के मोहतमिम आला हज़रत मौलाना जमशेद नदवी साहब दामत बरकातुहुम की रहनुमाई में हो रहा है। मौलाना रिफ़ाई जिलानी अपने दौरे में मिली कौंसल को फ़रोग़ देने की बात कर रहे हैं। मिली कौंसल हरियाणा में कैसे कायम हो, यहाँ कैसे इसको फ़रोग़ दिया जाए, पंजाब में कैसे फ़रोग़ दिया जाए, इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल एक तफसीली इंटरव्यू इस नमनगार ने उनसे लिया है जो पेश खिदमत है। काम तो बहुत हैं करने के, फहरिस्त और लिस्ट बहुत लंबी है, तवील है, लेकिन ऑल इंडिया मिली कौंसल से जुड़कर कामों में तरजीहात को तय करना है। अव्वल दुवम सुवम चारुम पंजुम 1 2 3 4 5 जो है तरजीहात तय करनी है कि कहाँ से हमको शुरुआत करनी है। तो बिस्मिल्लाह खानी तालीम से करनी है जी। हर बच्चा और बच्ची 2050 तक आला तालीम याफ्ता हो, असरी उलूम में भी और इस्लामी उलूम में भी। यह है बिस्मिल्लाह खानी। उसके लिए घर घर दर दर आपको मुहिम चलानी पड़ेगी, शहरों में भी और कस्बात में भी। बल्कि जो हमारे बिरादरान वतन है उनके बड़ों को भी हमनवा बनाकर उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाना चाहिए, इसलिए कि हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। पूरे मुल्क में ख्वानदगी 100% होनी चाहिए। यह है पहली तरजीह। दूसरी तरजीह यह है कि इस मुल्क में इत्तेहाद कायम हो। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं और मुल्क बहुत बड़ा है। मणिपुर से केरला तक 30 रियासतें हमारी हैं। तो इसमें सब मिलजुल कर रहें, उसके लिए भी आपको जो है मुहिम चलानी पड़ेगी। इससे मुल्क में अमन कायम होगा भाईचारगी के ज़रिए और इंशाअल्लाह यकजहती, कौमी यकजहती और आपसी रिश्ते की उस्तवारी से इंशाअल्लाह मुल्क में भी खुशहाली आएगी। जब अमन होगा, पीस होगा मुल्क में, तो खुशहाली आएगी और खुशहाली के साथ तरक्की भी होगी। ये नंबर 2 पर है। अब जहाँ तक मिल्लत इस्लामिया उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह साहिब सलात व तस्लीम का मामला है, तो उनको भी मुत्तहिद करना है फ़िक्र अमल में। एक फ़िक्र हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। जो अल्लाह चाहेंगे, जिन्होंने हमको पैदा किया और हमारी परवरिश कर रहे हैं और मरने के बाद उन्हीं के यहाँ वापसी है हमारी, तो उनकी मंशा, उनकी मर्ज़ी को हम ज़िंदगी बनाएंगे। तरीक़ा जो है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। इस नहज पर जो है हमको घर घर दर दर शहरों में कस्बात में भी जो है मेहनत करनी होगी। तो इंशाअल्लाह जो है एक प्लेटफार्म पर मिल्लत इस्लामिया वो मरबूत हो जाएगी। उसका बड़ा फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यदुल्लाहि अलल जमाअ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की एक तो मदद महसूसात की है जो हम देखते हैं मज़ाहिर, लेकिन इसके अलावा एक और मदद है वो गैबी। तौफ़ीक़ात अर्ज़ानी होंगी और वक्त वक्त पर ये मलाइका के ज़रिए से जो है वो आपको मशवरे मिलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। जो उलमा हैं जिन्हें उलूम इस्लामिया पर दर्क और उबूर है, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इस तरह से मनमानी ज़िंदगी को छोड़कर
اللہ چاہیے رب چاہیے زندگی اختیار کرنے کی بات ہم کو کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فہرست جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت طویل ہے. تو آل انڈیا ملی کونسل ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت العلماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، اہل سنت جماعت کی مختلف ادارہ جات ہوں، تحریکات ہوں، یا دانشور طبقے کی مختلف NGOs ہوں، سب کا مطمع نظر، نقطہ نظر جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ ملت کی فلاح و بہبود ہے. تو ان تمام کو ساتھ میں لے کر تعاون علی البر والتقوی، اگر ہم فیلڈ میں کام کریں گے گراس روٹ تک کنٹینیو، بیچ میں ناغہ نہ ہو اور وقفہ نہ ہو، ورنہ کاہلی کسل مندی آ جائے گی. تو انشاءاللہ جو ہے ہم جو چاہتے ہیں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی بخشیں گے. ہمارا معاشرہ ایک نیک معاشرہ بنے گا. صالح معاشرے کی تشکیل کی آواز شروع دین سے لگائی جا رہی ہے، اور اس میں ماڈل ہمارے لیے دور صحابہ و خیر قرون ہے. ایسا نہیں کہ وہ اسی حد تک تھا، نہیں، قیامت تک جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا، بشرطے محنت کی جائے. محنت کے بغیر تو کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور محنت بھی مجاہدے کے طور پہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ حالات اس وقت ابتر ہیں، بدتر ہیں، اور آئے دن ان حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کس شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہر شعبے میں ابتری آئی ہے، خلفشار ہے، انتشار ہے، بے ترتیبی ہے. تب آپ بتائیے آج سے 10 سال پہلے جو ہماری محنتیں تھیں اس کو سمجھ لیجئے 50%، اب اس کو آپ 90 اور 100 تک لے جانا پڑے گا، تب جا کے آپ کی تمنائیں بر آئیں گی اور آپ کی آرزویں پوری ہوں گی. اچھا، اس میں جو ہے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ جتنی فکر ہم اپنے طور سے مردوں پہ کر رہے ہیں وہ بڑھیا ہے، اتنی ہی مساوی محنت تعلیم کی اور تربیت کی اور تزکیہ کی خواتین کے لیے بھی ہونی چاہیے. جی، اس میں تھوڑی سی کہیں کوتاہی میں دیکھ رہا ہوں میں، تو فوراً جو ہے اس کی درستی ہونی چاہیے. تو ان کی بھی تعلیم ہو، ان کی بھی تربیت ہو. اچھا، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھر میں بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یا پوتے پوتیاں ہیں، نواس نواسیاں ہیں، تو ان کی طرف بھی اتنا ہی دھیان دینا پڑے گا، گرچہ کہ وہ کم عمر ہیں، ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، لیکن مستقبل تو یہی ہے. جی، تو یہ جو ہمارا کلمہ ہے، جی، نورانی کلمہ توحید کا اور ختم رسالت کا، تو انہی کے ذریعے سے کنٹینیو ہوگا قیامت تک. تو کہیں ادھر ان کی تعلیم میں بھی، ان کی تربیت میں بھی کہیں کچھ خامی نظر آ رہی ہے. مولانا صاحب، میرا اصل میں سوال ایک یہ تھا کہ ملی کونسل نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ 2050 تک ہمارا ایک نشانہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں، اکثریت لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم اور دینی تعلیم حاصل کر لیں گے. ایسا اعلان آپ کے یہاں سے ہوا تھا. میرا اس پس منظر میں ایک سوال اصل میں یہ ہے، جس کا جواب چاہ رہا ہوں، کہ ہریانہ پنجاب میں یہ جو پسماندہ علاقہ ہے، گیا گزرا علاقہ ہے، تو اس میں کس طرح کی محنت ہونی چاہیے؟ یہاں یہ اصل مسئلہ ہے. اسی کے لیے جو ہے گزارش کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے ہمارا یہ سفر پنجاب ہریانہ کا حصہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو کچھ جائزہ ہم لے رہے ہیں گراس روٹ پر، کہ اس کے لیے کیا جو ہے پلان بنایا جائے اور اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے. یہ آپ نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے کہ 100% خواندگی کا نشانہ 2050 تک ملی کونسل نے رکھا ہے، اور اس کی آواز، اس کی اپیل وہ تقریباً ہر ریاست کی جو کونسلیں ہیں وہ اضلاعی کونسلوں کا سہارا لیتے ہوئے گراس روٹ تک اس کو پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ تو صرف ترغیب کی بات ہوئی، اصل تو لائحہ عمل بنانا. اسی لیے جو ہے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داروں نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ کم از کم ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری یونٹیں ہوں، جی،
ان کو ہم بروئے کار لائیں اس کام کے لیے، کیونکہ ترجیح تعلیم کو دی گئی ہے. بقیہ چیزیں بھی وہ لائے عمل میں شامل ہیں، ان کا نمبر چوتھا، پانچواں، چھٹواں بیٹھے گا، لیکن سر فہرست جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. کیا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہریانہ میں اس کا کوئی پورے صوبے کے کہیں کوئی سینٹر بنائیں اور وہاں سے ہمیں ایک پیغام دیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں؟ یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے لیے افراد کار چاہیے نا. تو پہلے ملی کونسل کی یونٹ بنے اور پھر وہ بیٹھ کر جو ہے اپنے ضلع کا جائزہ لیں کہ بھئی کہاں کمزوری ہے، تعلیم کا ریشو کا جو ہے کہاں کمزور ہے. تو اس میں مکتب کو بھی شامل کیجیے. اسکول تو بنانا ہی بنانا ہے، ڈراپ آؤٹ نہ ہو، بلکہ ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کرنا ہے، اور سرکار کی طرف سے جو سہولیات ہم کو دی گئی ہیں وہ وہاں تک پہنچانا بھی ہے. اس کا ایک طریقہ کار آپ کو بنانا پڑے گا. اسی کے لیے یونٹ بنا رہے ہیں تاکہ مل جل کر آپس میں اس کام کے لیے جنگی پیمانے پر جو ہے وہ محنت کریں. ابھی تک ہماری معلومات میں امبالہ ہے اور کرنال ہے، اور ان دو علاقوں میں صرف یونٹ ہے یا یمنا نگر ہے، باقی اور اضلاع میں شاید ہریانہ میں یونٹ ابھی نہیں بنی. اب دیکھیے یہاں تو ریاستی یونٹ تو پہلے بن چکی ہے. ہم ان سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ وقت کی قربانی دیتے ہوئے وہ جو ہے اضلاع کا دورہ کریں، جہاں یونٹ ہے اس کو فعال بنائیں، متحرک، اور جہاں نہیں ہے وہاں لائق لوگوں کو لے کر جو ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا شعور رکھتے ہوں اور اپنے علاقے کا نالج بھی وہ رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو لے کر. اور ریٹائرڈ لوگ بہت ہمارے ہاں ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ریٹائرڈ پرنسپلز ہیں، ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں، ریٹائرڈ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں، یہ ہمارے کام کے ہیں. اگر ان سے ہم اپیل کریں اللہ رسول کا واسطہ دے کر تو وہ 2 گھنٹہ دے دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل فری آپ کی خدمت کریں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو جو ہے بیٹھنا پڑے گا اور وقت اس میں لگانا پڑے گا. باتوں سے ایک ترغیب ہو جائے گی، اور جو ہے ترغیب بھی ضروری ہے. ابھی ادھر تھوڑا سا حالات ایسے ہو گئے ہیں ملک کے، خاص طور سے اس کورونا وائرس کے ذریعے سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب تھوڑی سی پسماندگی آئی ہے، ہمتوں میں پستی آئی ہے. تو پھر سے ایک نیا ولولہ لانا ہے، ایک داعیہ پیدا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار وہی اللہ رسول کا حوالہ دینا ہے کہ بھئی اس زندگی کے بعد پھر عقبہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو محنت کرو گے وہی نتیجہ وہاں ثمرہ پاؤ گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اتنا کہنا جو ہے وہ جو ہے ایک مہمیز کا کام دے گا، اور جاگرتی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ لائق لوگ فکر مند ہوں گے اور آپ کے ساتھ جڑ کر انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ، قدم بقدم جو ہے آپ کے رفیق بنیں گے، ساتھی بنیں گے. اس طرح ہو ہی رہا ہے. جیسے کہ ماسٹر جی ہیں اور قاری میز صاحب ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ ہم سے بھی ان لوگوں کو معلومات ہیں، یہاں فیلڈ میں رہتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پانی پت ہے، سونی پت ہے، اور ایسے امبالہ کا علاقہ ہے، روہتک کا علاقہ ہے، یمنا نگر کو چھوڑ کر، تو یہ ان جو علاقے ہیں ان میں بیشتر جو مسلم ہیں وہ کارخانوں میں مزدور ہیں، کارخانوں میں وہ مزدوری کرتے ہیں. انہیں علاوہ اتوار کے شاید اور کوئی وقت کم ملتا ہے. ان کے لیے کیا لاہی عمل ملی کونسل کرے تاکہ ان مزدوروں تک بات پہنچ جائے تعلیم کی بات؟ ہاں آپ نے صحیح فرمایا. عام طور پر یہ مزدور جو ہے یہ بیرونی ہے، جی تو ان کا گھر بھی یہاں نہیں رہتا ہے، جی وہ جو ہے کرائے پہ رہتے ہیں، اور ساری محنت ان کو اٹھانی پڑتی ہے اپنے وطن کے لیے. تو ان کے بچوں کا مسئلہ تو یہاں ہے نہیں، نہ ان کے گھر کا وغیرہ، خود ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو ان کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ کس علاقے میں کتنے مومنین ہیں جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے سافٹ ویئر کمپنی ہو یا کوئی بھی جو ہے انڈسٹری سے جو ہے ان کا جاب ہو. پہلے تو ان کی فہرست آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی، اور پھر ان کے موبائل نمبر یا واٹس ایپ نمبر آپ کو دینے پڑیں گے. پھر ان کو کسی مسجد میں جمع کر کر یا کسی حال میں جمع کر کر پھر ان کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک پیاری اچھی پاکیزہ زندگی کے لیے جو ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. عصری تعلیم سے تو واقف ہیں وہ،
اور ہنرمندی تو ان کے پاس اللہ نے دے رکھی ہے، اسی پر وہ جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بدمانی زندگی سے ان کو نکال کر رب چاہی زندگی پر لانے کے لیے، تاکہ سالے معاشرے کا وہ اچھا عنصر بن سکے. تو یہ جو ہے آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے. تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں لیبر ہیں، اور ان کے جو بھی گریڈ ہوں، یہ جو ہے وہ سارے گریڈ اعلیٰ جو ہے درجے تک یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو اس علاقے میں جو ملی کونسل کے افراد ہوں وہ ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں جوڑیں اور ان کی ذہن سازی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ کارآمد ہوں گے، کیونکہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور روزگار سے جڑے ہوئے خوشحال لوگ بھی ہیں. یہ ایسے لوگ جلدی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. تو ان کو آہستہ سے بتائیں کہ ان کا جو گھر جہاں بھی ہو، بہار میں، اڑیسہ میں، بنگال میں، یو پی میں، جہاں کی بھی ہوں، وہاں اپنے گھر کی بھی فکر کریں اور بچوں کو جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک پہنچائیں. اس کے لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے اپنے اخراجات کو کم بھی کرنا پڑے، اس لیے کہ آج کل تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو ایک سادہ زندگی اختیار کرتے ہوئے جو ہے زیادہ پیسہ بچوں کی تعلیم پر جو ہے خرچ کریں. اس طرح سے ایک نظام بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری ایک فکر مند افراد کی ایک یونٹ ہو. دعا فرمائیں کہ ہر ضلع میں جو ہے تحصیل سطح تک ہماری یونٹ بن جائیں، اور اللہ ان کو توفیق عطا فرماوے کہ اس طرح سے ہم کو جو ہے فیلڈ میں ریگولر کام کرنا ہے. اس کا نشانہ کب تک رکھا آپ نے؟ ضلع سطح کا نشانہ کب تک پورا ہو جائے گا؟ ہم نے تو اپیل کر رکھی ہے، ریاستی جو یونٹ ہماری ہے تو ہم نے اپیل کر رکھی ہے، اور جب دہلی دفتر سے جو ہے ان کو مراسلے بھی پہنچتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی لاز رکھیں وہ. تو یہ تو کنٹینیو ہمارا سلسلہ ہے. اب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرماوے. اس میں وقت کی قربانی ہے، یہاں پیسے کا معاملہ نہیں ہے، پیسہ اللہ دیں گے. جب اعتماد ہوگا، اعتبار ہوگا اور کام نظر آئے گا تو لوگ آپ کو پیسہ بھی دیں گے. تو اس کا جو ہے صحیح مصرف بھی ہوگا. لیکن سامنے کام نہیں ہے تو پھر لوگ کیسا پیسہ دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. تو خیر آخری درجہ یہ ہے کہ پیسہ ویسا تو مت دیجیے، لیکن سرکاری جو اسکیمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے جیب پہ پیسے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. بے حساب ایجوکیشن کے لیے ہزاروں کروڑ جو ہے روپے کی اسکیمات ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اس کی جانکاری پا کر جی آپ کو بیچ کا وسیلہ ذریعہ بننا ہے. جو ہے ڈائریکٹ آپ جو ہے ان اسکیمات سے جوڑ دیں گے جو ہے ان بچے اور بچیوں کو، تو وہاں سے ڈائریکٹ ان کو پیسہ جو ہے بینک میں آ جائے گا. اب تو بڑی سہولیات ہو گئی ہیں. بس تھوڑی یہ ہے کہ جانکاری ہو اور اس سلسلے میں کچھ جو ہے تھوڑی سی محنت ہو. لگ بھگ 20 اضلاع ہیں ہریانہ میں، تو ان 20 ضلعوں میں کب تک امید رکھیں؟ 2021 میں رکھیں؟ اس میں 2021 کے آخر تک یونٹ ہو سکتی ہیں سب مقام؟ ابھی تو ہم نے جائزہ لے لیا ہے پنجاب ہریانہ کا. جی. تو ابھی رمضان شریف تشریف لا رہے ہیں، جی. اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی اب اس کو موقوف کرو، اس لیے ہمارے کام بہت ہیں رمضان تک. تو ابھی ہم کو جانا ہے اور 6-7 ریاستوں میں، تو وہاں کا جائزہ ہم لیں گے. تو رمضان کے بعد میں اگر ہماری زندگی رہی تو ہم آئیں گے، ورنہ کوئی بھی ملی کونسل تو ایک ملی پلیٹ فارم ہے. یہاں اشخاص اور افراد کی عظمت نہیں ہے، بلکہ جو بھی آگے بڑھ کر آ جاوے بس جو ہے وہی ساقی ہے اور اسی کو اجر ملے گا. تو انشاءاللہ ہم رہیں تو ہم انشاءاللہ آئیں گے، اور یا پھر کوئی اور صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ یہ کام جو ہے نبھا پائیں گے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اور ناظرین سے خاص طور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ میاں توفیق عطا فرما دے. یہ ہماری کاہلی اور ہماری یہ سستی، یہ ہماری کسل مندی، یہ ہمارا لیزی پن تو اب تو نابود ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ حالات متقاضی ہیں کہ اب آرام حرام ہے. شکریہ. ناظرین، اس وقت میں اصل میں
حضرت سے ایک تفصیلی انٹرویو ہوا ہے، بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ دراصل مولانا کا جو مشن ہے، مولانا کا جو فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مولانا صاحب ایک روحانی طبیب ہیں اور روحانی حیثیت سے لوگوں کو صالح سماج کی تشکیل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہیں حضرت مولانا صاحب جو ہیں لوگوں کو ایک شاخ قائم کرتے ہیں، یونٹ قائم کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ملی کونسل کے بلند عہدے پر فائز ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا اگر اس طرح کا کام ہوتا رہا تو ہمیں امید یہ چیز لگ رہی ہے کہ 2021 کے آخر تک ہم ہریانہ کے پورے 20 اضلاع میں شاخ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر شاخیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔